جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है जुमे का दिन और जुमे के रोज़ आपको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई ऐसा मसला, ऐसा कोई टॉपिक आपके सामने ज़रूर लेकर आएँ जहाँ पर दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से, शरई एतबार से, उस हवाले से जो आपके और मेरे मसाइल हैं, हम हमारे उलमा कराम की मौजूदगी में उनसे उनकी मसाइल के हल के लिए रहनुमाई ले सकें। ख़वातीन व हज़रात, ये सफ़र के महीने का आखिरी हफ़्ता है और इस आखिरी हफ्ते में जितने सदक़ात दे सकें आप अपनी बलाओं को टालने के लिए, उतना ही बेहतर होता है। हमने अपने बुज़ुर्गों को तो यही करते हुए देखा और ये भी कहा कि जी सदक़ात जैसे बला को टालता है, तो और बहुत सारी चीज़ें जो बलाओं को टालती हैं वो माफ़ी भी है। जब आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह पाक अपने हुकूक तो माफ़ कर देता है, अल्लाह पाक कहता है, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं मैं अपने बंदों के हुकूक के हवाले से, अल्लाह पाक ने बार बार ख़बरदार किया है। और इस पूरे हफ्ते में हमें ज़रा अपने क्लेंजिंग के लिए, अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग इसलिए भी करनी है क्योंकि आगे आने वाला है रबीउल अव्वल का महीना, और दो ऐसे महीने हैं कि जिसके लिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करते हैं। एक है रमज़ान मुबारक का महीना और एक है रबीउल अव्वल का महीना। क्यों तैयार करते हैं और क्यों कोशिश करते हैं कि हम एक तरीके से डिटॉक्सीफाई कर सकें अपनी सोल को, अपनी कहते हैं ना, अपनी रूहानी तौर पर ख़ुद को कैसे पाक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को रूहानी तौर पर उन तमाम तर बर्डन्स को, वो जो हमारे दिलों के अंदर बोझ, कीना, नफ़रतें और अगर किसी को लेके हमारे दिल में कोई ग्रजेस है, अगर ये नहीं निकालेंगे तो इन बाबरकत महीनों की जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, वो हम कैसे समेट सकेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, कि हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। और कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने अभी आपसे बात भी की कि देखें, एक तो वैसे भी हम उलमा कराम यहाँ पर मौजूद है, वो बताते हैं कि इवन कि अगर आपको कभी कोई वज़ाइफ भी करने हों तो वज़ाइफ से भी पहले आपको उसका सदका निकालना है। मतलब हर बात, बीमार हो आपने तब सदका देना है, कोई बला, वैसे भी रूटीन में आपको सदका देना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा बलाओं को टालने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बात की, माफ़ी, हम अल्लाह पाक से तो माफ़ी मांग लेते हैं गिड़गिड़ा के, लेकिन हम बड़े कंजूस हैं, हम बड़े कमज़र्फ़ हैं, हम बड़े ईगोइस्टिक हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस। जब लोगों की बात आती है तो हम उनको फेस नहीं कर पाते। और कहते ना कि माफ़ी मांगने के लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, और एक तरफ माफ़ी मांगने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए और एक तरफ माफ़ करने के लिए। क्योंकि देखिए, हम अपने आप को माफ़ी मांगने के लिए तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों पे माफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। और यकीन माने, आप ज़िंदगी में आज़ाद हो जाते हैं जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जब मैं फंस गई हूँ, और मैं बहुत, फिर क्योंकि एक ऐसे टाइम भी आता है कि आप मुसलसल उसको सोचते हैं, किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया हो, आप सोचते हैं, आप कहते हैं मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया था, इसने मेरे साथ क्यों बुरा किया, इसने मेरे साथ क्यों बुरा किया। तो जो आप लेट गो करते हैं ना, आप माफ़ कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपको आपके बहुत सारे गमों से, आपकी परेशानियों से रिहाई मिल जाती है। एक तो हमें ये रिहाई भी चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमें, पिछले शो में अल्लामा सैयद ज़ामिन नवाज़ ज़ैदी साहब ने बताया था कि एक नमाज है जिसके हवाले से आज हम दोबारा बात भी करेंगे, कि अगर आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में किसी पे जुल्म किया है और आप उसे माफ़ी नहीं मांग सकते क्योंकि वो शख्स इस दुनिया में रहा ही नहीं है, या फिर वो ऐसा है कि वो शख्स को तलाश करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, तो आपको क्या करना है। क्योंकि ये ना हो ना, रोज़े महशर हमने इतने अच्छे अमाल किए, हमने हज भी किया, हमने उम्रे भी किए हों, हमने सदक़ात भी दी, हमने खैरात भी दी हो और हर अच्छा काम किया, लेकिन हम लोगों के साथ बुरा किया, और आगे जब रोज़े महशर जाके वही शख्स हमारा गिरबान पकड़ ले तो ज़ीरो बटा ज़ीरो हो जाएगा सब कुछ। तो क्या करना चाहिए, आज के शो में इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज का शो है हमारा माफ़ी के हवाले से। आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद ज़ामिन नवाज़ ज़ैदी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान कल्याणी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा, और साथ में हमारी आलमा बहन आयशा बिलाल। आप तमाम लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ, क्योंकि आज का शो ही माफ़ी पर। सबसे पहले ज़रा जो रब के मामलात हैं उन पर नज़र रख लेते हैं, और ये बताएगा कि क्या अल्लाह पाक की बारगाह में शिर्क के अलावा बाकी तमाम तर गुनाहों की माफ़ी है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार कायनात हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि शिर्क के अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है,
اور جب تک بندہ شرک سے توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ غفور رحیم ہے. بے شک. آپ جب سورۃ الفاتحہ کا اسٹارٹنگ پڑھتی ہیں، یعنی فرسٹ چیپٹر جس میں آپ پورا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، پورے قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے. بے شک. الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ معاف کرنے والا. وہ کیسا معاف کرنے والا ہے، وہ کیسا رحم کرنے والا ہے. اگر میری غلطیاں، میری خطائیں میرے سگے بہن بھائیوں کے سامنے آ جائے، میرے والدین کے سامنے آ جائے، میری زوجہ کے سامنے آ جائے، شاید کراہت و نفرت آ جائے، مگر کیا معاملہ ہے کہ میں خطا پہ خطا کر رہا ہوں، وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے، وہ مستقل نواز رہا ہے. اور وہ جو تمام کائنات کے سمندر و پانی کا رب ہے. میرے آنکھوں سے آنسو نکلے اور گال پہ آ گئے. نبی نے فرمایا جس گال پر اس کی خوف سے آنسو آ جائے اس اللہ اس چہرے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یعنی وہ کتنا معاف کرنے والا ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے معاف کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے معاف کرنا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو وہ بندے بھی پسند ہیں کہ جو معاف کر دیتے ہیں، جو معافی مانگتے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جو معاف. جی لیکن آپ نے اس کو بتایا اللہ پاک کی آف کورس صفات میں سے تو اللہ پاک کو اچھا لگتا ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر اگر میں اللہ سے قرآن سے پوچھوں کہ اے قرآن وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فرش پہ چلیں اور عرش پہ آپ کا تذکرہ ہو، پھر تو لوگوں کو معاف کرتے رہیں. وہ سینہ جس سینے میں کینہ ہوتا ہے، کینہ اسے کہتے ہیں کہ دل میں آپ دائمی کسی کے لیے برائی نفرت رکھ لیں، وہ سینہ جس میں کینہ ہو وہ جہنم کا ایندھن ہوتا ہے. وہ سینہ جس میں مصطفیٰ کا مدینہ ہو وہ جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور مدینے میں کیا ہے؟ محبت، پیار، اخلاص. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ معاف کرنا ہوتا کبھی کبھی بڑا سخت ہے، بہت مشکل کام ہے. اگر میں نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے، قرآن کیا ہے؟ قرآن نے کہا فمن عفا واصلح، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر دے، فاجرہ اللہ، اللہ اس کا اجر دے گا، اللہ کے ذمے ہیں. اور کوئی من تواضع للہ، جو عاجزی انکساری کرے اور اللہ کی خاطر معاف کر دے، رفع اللہ، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کو مقام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں میں ڈال دیتا ہے. جی آپ نے خوب سے بات کی. اور علامہ صاحب یہ بات بھی ہے کہ دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ جب ہم کسی شخص نے اگر ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ہم کہیں نہ کہیں مطلب دل میں بھی اس کے لیے وہ کہہ رہے ہوتے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اگر ہم دل سے اس کو شخص کو معاف کر دیں تو پھر اگر جس شخص نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو تو پھر کیا اللہ پاک اس کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے معاف کرنا اس سے بڑی طاقت ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، کسی کے ظلم کے بدلے میں ظالم کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی کہ جو معاف کرنے والے کے پاس طاقت ہوتی ہے. ظاہر ہم نظر آتا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ طاقتور ہے، لیکن اصل طاقتور وہ ہے کہ جو تمام ظلم کو سہنے کے بعد کسی کو معاف کر دے. ہم نے کسی کا دل توڑا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو اذیت دی، اس سے معافی مانگ لینا تو آسان ہوتا ہے. لیکن کوئی ہمارا دل توڑ دے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے، معاف کرنا مشکل، پھر معاف کرنا یہ کمال انسانیت ہوتا ہے، بندگی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ علامہ صاحب کی بات کاٹ رہی، لیکن دیکھیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہو تو اگر آپ اس کو نہیں معاف کرنا چاہتے تو اس پہ آپ کو گناہ تو نہیں ہے نا. وہ تو اگر آپ کر دیں تو ایک بڑے ظرف کی بات ہے، لیبریٹنگ ہے. کیونکہ وہ پروردگار عالم جس نے حقوق العباد کے لیے کہا ہے نا کہ میں اپنے حقوق میں کہیں کوتاہی ہوگی تو میں درگزر کر دوں گا، لیکن کہیں حقوق العباد کے معاملات ہوں گے تو وہ صاحب معاملہ ہی سے ہی درگزر کریں گے تو پھر معاف کروں گا میں اس کو. تو یہ اختیار تو اس پروردگار عالم نے اپنے بندے کو دیا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوں، تجھے اختیار ہے، تو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، نہ کرنا چاہے نہیں کرے گا تو میری طرف سے کوئی تیرے لیے جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اختیار دینے کے بعد پھر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے مگر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اندر وہ جو خدا کے 99 اسماء گرامی ہیں نا، تو اگر چاہتا ہے کہ ان اسماء میں سے کسی ایک اسم کی صفت تیرے اندر بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ کمال
تو چاہتا ہے کہ خدا اندر تجھے دے دے گا کہ یہ تو حدیث قدسی ہے نا کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر. بندہ سوال کرتا ہے کہ مزاج انسانی ہے کہ یہ بدلے کے بدلے میں کچھ ملنے کی امید نہ ہو تو کوئی کام نہیں کرتا کسی کا. اس نے سب جواب دیا کہ اللہ تیری ہی اطاعت میں کیوں کروں، اتنے نام نہاد خدا ہیں کسی کی بھی کر دوں، تیری ہی اطاعت کیوں کروں. تو خدا نے کیا کہا تھا، عبدی اطعنی، میری اطاعت کر، اس لیے کہ میری اطاعت کرے گا تو جو مقام میں تجھے دینے والا ہوں کوئی دنیا کا نام نہاد خدا وہ تجھے مقام نہیں دے. کہا کیا کرے گا، کہا حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. بندہ حیران ہوا کیسے بنا دے گا. کہا قل کن فیکون، جس سے میں کہتا ہوں کن فیکون ہو جاتا ہے، یہ اختیار میں تجھے دے دوں گا، تیرے اندر صلاحیت پیدا کر دوں گا، تو بھی کن کہے گا فیکون ہو جائے گا. تو اے میرے بندے اطاعت میری کر. تو جب خدا نے یہ اعلان کیا تو کسی انسان نے تو نہیں کیا نا، خدا نے کیا یہ اعلان نا. تو خدا تو غلو سے کام نہیں لیتا نا، ٹھیک ہے نا، مبالغہ سے خدا کام نہیں لیتا. تو خدا کے جتنے اسماء صفاتی ہیں اس میں ایک العفو بھی خدا کی صفت ہے، معاف کرنا، نجات دینے والا. بے شک بے شک. تو اس صفت کا حامل بنا دوں گا تجھے میں، ٹھیک ہے نا. اور اس بندے کے کمال اوج کیا ہوگا کہ جس کے اندر خدا کی صفات آ جائیں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں ایک مثال یہ آتی ہے کہ پروردگار عالم کیسے بنا دے گا کن فیکون. تو ہم بچپن سے جوانی تک سنتے چلے آئے کہ سورج خدا کے حکم سے نکلتا ہے، چاند خدا کے حکم سے نکلتا ہے، ہر شے خدا کے حکم کی منتظر ہے. مگر جس نے فقط خدا کی اطاعت کی تھی، خدا کی اطاعت، اور خدا کی خاطر بندوں کو معاف کرتا رہا، اذیتوں کو برداشت کرتا رہا، معاف کرتا رہا، صرف خدا کی رضا کی خاطر اطاعت خدا کی، تو کمالات اختیارات کی خدا کے تھے. مگر زمین مکہ پر یہ بندہ اختیار دکھا رہا تھا، سورج کو پلٹا بھی رہا تھا، چاند کے ٹکڑے بھی کر رہا تھا، ستارے کو اتار بھی رہا تھا، بہتے دریا کو روک بھی رہا تھا، پتھر سے کلمہ پڑھا رہا تھا، درخت کو چلا رہا تھا، چٹان کو چلا رہا تھا، آگ کو گلزار بنا رہا تھا. اور ان تمام کمالات و صفات کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ میرے چاہنے والے کہ مجھے نہ خدا سمجھ بیٹھیں. اسی لیے شب معراج عرش اولا کی منزل پہ پہنچ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا تھا کہ میں بھی ساجد ہوں، مسجود نہیں ہوں میں بھی. بے شک بے شک. تو جن ہستیوں نے فقط خدا کی اطاعت کی اور خدا کی اطاعت کی خاطر خدا کی رضا کے لیے بندوں کو معاف کرتا ہے، کیا کیا ظلم نہیں ہوا. جیسے آپ نے بات کی کیونکہ اللہ پاک کی پاک صفات میں سے ایک، اور آپ نے جیسے بولا کہ اللہ پاک اپنے حقوق میں جو ہے اپنے حقوق کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. میں ذرا واپس اس پوائنٹ پر آؤں گی. سو کہ اللہ کے حقوق میں تو یہ بھی کہ آپ اللہ کو ایک جانو. اور جیسے میرا پہلا سوال میں پھر وہیں پر آ جاتی ہوں کہ وہ جو شرک ہے، تو اگر کوئی بندہ زندگی میں شرک کرتا رہے اور اس کو مرنے سے میں کہتی چند لمحوں پہلے ہی یہ نصیب ہو جائے، معرفت نصیب ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگے، تو وہ شرک جس نے فرض کیجئے 80 سال شرک میں گزارے ہوں اور آخری لمحات میں اس نے معافی مانگ لی ہو، تو کیا قبول ہے معافی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل. اس کا نا آپ کے سوال کرتے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ آتا ہے کہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں گئے. ان کا یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو یہ وہاں سے بکریاں ان کی قلعہ والوں کی چراتے ہوئے یہاں پر آئے، اور ان کو جستجو تھی، کیوریوسٹی تھی کہ بھئی آخر کون ایسے ہیں جن سے ہمارے جو ہے نا قلعے والے اتنے ڈرے ہوئے، قلعہ لاک کر کے بیٹھے ہیں کہ جی باہر دشمن آئے ہوئے ہمارے. تو یہ ڈھونڈتے بھالتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور بتایا کہ قلعے والوں کی بکریاں میرے پاس ہیں، کیا کرو. آپ نے فرمایا کہ امانتاً تمہارے پاس ہیں، یہ قلعے کے دروازے میں تم دھکیل کے واپس آ جاؤ تاکہ ان کی امانت ان تک چلی جائے، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور جا کے بکریاں ان کی وہ قلعے کے اندر چھوڑ کر آ گئے. اور اس کے بعد مارکا ہوا، مارکے میں شہید ہوئے. اب اس کے اندر بالکل یہ ایک نامعلوم سے نامعروف سے شخصیت تھی. جب مقتولین میں شہداء کے اندر لاشوں کی تعارف کی بات آئی کہ کون کون ظاہر ہے جو قافلے میں آئے تھے ان کو سب جانتے تھے، ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شناخت پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تو میں جانتا ہوں، ہاں یہ ربیعہ بن عامر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا.
تو اتنی سی بس مہلت ملی تھی ان کو کہ صرف آئے, اسلام قبول کیا, بکریاں واپس چھوڑی, جہاد میں شامل ہو, اور سیدھا اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی. تو آپ کے سوال کے جواب اس حدیث میں مل گیا. ایک تو مرنے سے پہلے یعنی غرغرہ جب تک شروع نہ ہو جائے, غرغرہ کہلاتا ہے جب یعنی روح شروع ہو جاتی ہے کہ اس پر فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے تک توبہ قبول ہے. اللہ پاک شرک بھی معاف کر دیتے ہیں, بلکہ سب سے بڑی تو معافی ہی شرک کی ہے, کہ اگر شرک کوئی یعنی باقی گناہ تو اللہ پاک ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, لیکن اگر کسی نے شرک سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ شرک سے تائب ہو جائے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, انہوں نے ایک مرتبہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے, صحابہ میں اعلان کروایا کہ سب مسجد میں جمع ہو. میں اس کو کنٹینیو کریں گے, بریک آ گیا عمران میں, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فارمیٹ ہے, جب تک آپ تک پہنچے بریک آ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی کے پاس ہم معافی کے حوالے سے ایک واقعہ سن رہے تھے. جی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طرح مسجد میں سب کو جمع فرمایا, اعلان فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی میرے ذمہ حق ہو تو مجھ سے آج وصول کر لے, کسی پہ کوئی مجھ سے ظلم ہو گیا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھے آپ سے انتقام لینا, آپ نے ایک دفعہ میں نے چھڑی ماری تھی, آپ نے کہا آ جاؤ قریب اور بدلہ لے لو اپنا. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ جب آپ نے چھڑی لگائی تھی تو اس وقت آپ کے میرا جو پیٹ کھلا ہوا تھا, تو آپ کا ہی پیٹ کھلا ہونا چاہیے, آپ نے اپنا پیٹ کھول لیا. تو اب جیسے ہی کھولا تو وہ صحابی لپٹ گیا, بوسہ لے لیا اس جگہ کا. اور انہوں نے پھر بتایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ایک غزوے میں سب سے تھوڑا سا میں جہاد کے سب میں تھوڑا سا آگے تھا, تو آپ نے جو چھڑی ہاتھ میں ہلکی سی میرے پیٹ پہ تھوڑی دبا کے کہا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ. تو میں نے صرف وہ بہانہ ڈھونڈ کے صرف جسد اقدس کو براہ راست چومنے کے لیے یہ بہانہ بنایا, ورنہ آپ سے انتقام کو میں سوچ بھی نہیں سکتا معاذ اللہ. ایک تو اس میں سبق یہ ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو اس کے لیے پیش فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر جگہ وہ جو کہ ذات رحمت للعالمین ہے, عالمین ہے, اور دنیا سے پردہ فرمانے کچھ پہلے. اور دوسری طرف ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہر شخص معافی کے قابل بھی نہیں ہوتا. آپ کی 2 صاحبزادیوں کو ابو جہل کے بیٹوں نے طلاق دی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان پہ 2 کتے مسلط ہوں, ابو لہب کے بیٹے سوری, کہ 2 کتے مسلط ہوں گے اور وہ ان کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں. ان کو یہ بات ایسی کھٹکی کہ بھائی یہ کہ ان کے منہ کی نکلی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ بھائی یہ پوری ہو کے رہتی ہے. تو ایک تجارتی قافلے میں جا رہے تھے, تو اب رات کا جو وقت ہوا تو ان دونوں کی سب کو فکر تھی قافلے والوں کی کہ بھائی انہوں نے بد دعا دی ہوئی, ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو سب نے سامان پلانی, سامان کا ڈھیر لگاؤ اور سب سے ٹاپ پہ ان کو سلا دو تاکہ جنگل کے کوئی کتے حملہ نہ کر سکیں. پورا سامان تجارت کا اس کا ڈھیر لگا کے اس ٹاپ پہ ان کو سلایا گیا. جب سو گئے تو چاروں طرف سار کر کے باقی لوگ بیٹھے تھے. 2 جنگل سے شیر آئے اور جھپٹ کے ڈائریکٹ حملہ کیا اور دونوں کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا. تو بعض جگہ ایسی ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہے. تو آپ نے جیسے ابن خطل کے بارے میں فرمایا کہ وہ بیت اللہ کے غلاف سے لٹکا ہوا تھا فتح مکہ کے دن, تو آپ نے فرمایا کہ وہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے, اس کے لیے وہاں بھی معافی نہیں ہے. جس نے آپ کے بارے شان میں ہجو کیا, برائیاں کی اور اشعار کہے, گانے گائے, تو ان لوگوں کو آپ نے معافی فرمایا. باقی سب کے لیے عمومی معافی کا اعلان تھا. کیونکہ بیسکلی اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو وہ آپ گستاخی تو دیکھا جائے تو رب کی آپ ذات میں بارگاہ میں کر رہے ہیں. میں مجھے بتائیے گا وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے بالکل معافی نہیں ہے, اور چاہے وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معافی کے حوالے سے میں مولا علی کے قول سے آغاز کروں گی کہ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم با اختیار ہو اور قدرت رکھتے ہو اس وقت تم کسی ظالم کو معاف کر دو, یعنی تمہارے پاس پورے اختیارات ہیں. تو اصل میں یہ مقام شکر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا اور تم نے اس کو معاف کر دیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے. اور اصل میں معافی یہی ہے کہ تم نے معاف کر دیا, اور اس طرح سے معاف کر دیا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی بغض نہیں ہے, کوئی عناد نہیں ہے, اور بدلہ لینے کی کوئی سوچ بھی نہیں ہے. اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ صبر میں گزری, عفو درگزر میں گزری, اور انہوں نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ ہمیشہ سونے سے پہلے ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار, آج کے دن میرے ساتھ کسی نے اگر کوئی ظلم کیا ہے, یا کسی نے میری غیبت کی ہے, یا کسی نے میرا حق مارا ہے, تو میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اور یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے وہ مشکلات دیکھی جو کہ کسی اور نے نہیں دیکھی تھی. مطلب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جس وقت مدینہ پہ جب حملہ ہوتا ہے ان کے ہوتے ہوئے, اور جس طرح سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو مروان بن حکم نے اپنی فیملی کو ان کے پاس لا کے پناہ دلوائی, حالانکہ وہ خود ان کا حکمران تھا اس خلافت کا, اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں میرے بچوں کو اور بیوی کو کوئی پناہ مل سکے گی کہ نہیں. تو اس نے امام کے پاس آ کر یہ تمام کام کرایا. تو آپ نے سوال کیا کہ کن لوگوں کی معافی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو
اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی شرک کی بات کی علماء کرام نے، یا وہ لوگ جنہوں نے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہو ان کی معافی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ گناہ جو اللہ کے ساتھ کوئی کیا جاتا ہے جس میں شرک سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے اس کو معاف کریں یا نہ کریں. لیکن وہ تمام گناہ جو بندوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، اگر وہ بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. لیکن اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر والدین کے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، ان کا ادب نہیں کرتے، تو وہ معافی کے قابل نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گنہ گار اور خطا کار تھا، میں نے سنا ہے کہ جو آپ کے روضے پہ آ کے اور آپ سے معافی مانگ لے اور آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروانے والے ہیں، آپ بخشش کرانے والے ہیں، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میرے گناہ بھی معاف کر دیجئے. اور بس یہ کہہ کے نا نکل گیا. تو ایک صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جن کا مقام بہت بلند تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ جا کے اس کو کہہ دو کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. تو ان صاحب نے پھر جا کے اس شخص کو بلایا پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ ہاں تمہارا گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. تو مطلب اس طرح کے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. پھر امام زین العابدین کی زندگی کا ایک اور واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کی ایک کنیز تھی جو آپ کو وضو کروا رہی تھی، اور وضو کراتے وقت ان کے ہاتھ سے وہ برتن جو وضو کا تھا وہ ایسے گرا کہ چہرے مبارک پہ تھوڑا زخم آ گیا. اب انہوں نے تھوڑا اس کی طرف دیکھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو اس نے قرآن کی آیات پڑھنی شروع کر دی سورہ آل عمران کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو متقی ہیں وہ درگزر کرنے والے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور یقیناً یہ وہ ہستی ہے جو کہ احسان ہی کرنی ہے، جی جو احسان ہی کر رہی ہے. ابھی انہوں نے تو صرف دیکھا ہی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اور جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، اور جاؤ میں نے تمہارے آگے کے رزق کے لیے بھی بندوبست کیا. تو آپ نے اس حد تک جو ہے وہ نرمی اور کہنا چاہیے نا شفقت کا اظہار کیا. تو ہم الحمدللہ جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے در پہ آ جاتا ہے نا تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں نا، یا ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ بڑے گناہ کر کے آئے ہوں لیکن مجھے معاف فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے گناہ تو کیا لیکن اس کو احساس ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو کہ اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اس کو معاف کرنے کی، اور وہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. وہ جو میں معافی کا جو سوال ہے، کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر بھی انا بھی بہت ہے، ایگو بھی بہت ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے کہ اگر ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں. اگر ہم اس چیز سے بھی لوگوں سے معافی نہیں مانگ رہے کہ اگلے کے سامنے معافی مانگنے سے ہمارا سر جھک جائے گا، تو وہ تو مزید آپ کے گناہ کو ایڈ اپ نہیں کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق بخشی کہ ہم ایسا ذکر کر رہے ہیں کہ جس پر مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نا، قبل اس کے کہ میں اس پر ذکر کروں، میں کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گی جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں قتل کی نا کہیں پر بھی کوئی بھی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جب 18 سال کی بچی یا 18 ماہ کی بچی جو کل ہوا ہے واقعہ، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے سدباب ہونے چاہیے کہ ہم ایسے جو امنڈ کے آ رہے ہیں نا یہ کراچی جیسے علاقے کے اندر، مطلب جو جسے ہم کہتے ہیں روشنیوں کا شہر، اس جیسے علاقے میں اگر اس طرح کی سچویشنز ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں ہمارے جو حکمران ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو، کیونکہ قرآن اور سننا یہ کہہ رہی ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سے بھی سوال ہوگا کہ وہ 18 ماہ کی بچی جو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے نا، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اور ہم نے تو آئمہ کے بارے میں یہ دیکھا کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے پر اگر کتا بھی پیاسا اگر مر جاتا ہے نا تو اس کا جواب دہ حکمران ہوگا، ٹھیک ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھیں کہ ایک 18 سال کا نوجوان ایک 18 ماہ کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے تو اس کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بھی معافی نہیں ہے. اور یہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی معافی یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ ہاں اولاد والا انسان کوئی نہیں کر سکتا ہے مدیحہ. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر میں کہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا اس طرح کی چیزیں تھیں، یا کسی کو قتل کیا گیا تو کیا رسالت مآب نے اسے معاف کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے بعد زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی ایک یہودی عورت کی جانب سے. جیسے ہی رسول نوالا کھانے لگے تو اللہ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی کہ آپ نہیں کھائیں، اس کے اندر زہر ہے.
جبکہ صحابی ایک نوالا کھا چکے تھے. عورت کو بلایا گیا, تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا, میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, تم نے میرے ساتھ ایسا کیا, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. لیکن جو صحابی ہے نا, اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ شہید ہو گئے. جیسے ہی شہید ہوئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انہیں, اور اس کا بدلہ لیا گیا, اور اس عورت کو قصاص کے طور پر قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس پہ معافی, ایک بندہ جو عادت بنا لے نا اور معافی بھی نہیں مانگے, ہر بار کہے عادتاً, اب اس نے کر دیا کہ بھائی مجھے معاف کر دو, اب نہیں کروں گا, پھر آتا ہے, پھر مار پیٹ کرتا ہے, چاہے وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے, محلے والوں کے ساتھ کرتا ہے, قرضے لیتا ہے. اب ہر بار آ کر یہ کہے نا کہ معاف کر دو, اس میں سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ معاف کر دیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے. ہم بے شک اس بات کو کہتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ہم اس چیز کی اجازت دے دیں کہ جو بندہ ظلم کرتا جا رہا ہے اس کو اجازت دے دیں آپ کہ وہ ظلم کرتا ہی رہے اور آپ اس کو بس ہاں ٹھیک ہے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا, تاکہ وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتا رہے. تو اس طرح سے اسلام نہیں کہتا. جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ کیا اصل میں بعض اوقات لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ایک جب گناہ کرتا ہے نا بندہ, اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے. اور اس طرح سے میں آپ سے بات کو کنٹینیو کروں گی, چھوٹی سی بریک آ گئی, بریک کے بعد حاضر ہوتے میں جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور عائشہ وہ واقعہ بیان کری تھی. جی دیکھیے مدیحہ, قبل اس کے کہ میں واقعہ بیان کروں, ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تو جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنی بیٹی پر اگر کوئی بھی ظلم ہو رہا ہے اور بھیج دیں دوبارہ سے, میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. بہت میری قریبی اسٹوڈنٹ ہے وہ میری, اور اس نے, میں چھوٹی سی تھی جب سے وہ قرآن پڑھتی تھی تو میں اسے جانتی ہوں, بہت اچھی بچی. اچھا 5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی, اور شادی کے بعد مارا پیٹا, پھر امی کے ہاں, تو امی نے یہ سوچا کہ چلو میرے بھائی کا بیٹا ہے, دوبارہ بھیج دیا. وہ ذرا سی معافی مانگ کے فوراً بچی بھیج دیتے. ٹھیک ہے, اور ہم یہی کرتے ہیں. آیا, اس نے کہا مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں نہیں کروں گا, اب میں اس کے خرچے بھی اٹھاؤں گا. اور کیا ہوتا ہے, معافی مانگ کے لے جاتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں دوبارہ سے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح, اور وہ پھر کیا ہوا کہ بچی جو ہے وہ یہاں سے کراچی سے چلی گئی باہر. اب محلے والے, اچھا وہ صرف مار پیٹ نہیں کرتا تھا, وہ کمرے میں مار پیٹ نہیں کر رہا ہے, سسرال میں آ کر مار پیٹ کر رہا ہے, کھینچ کے نیچے لے کے جا رہا ہے. اکیلے نہیں مارتا ہے, اکیلے بھی نہیں مارتا ہے, نند بھی مل کے مارتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جو اس کی نند ہے وہ بھی مارتی ہے, اور پھر گھسیٹ کے آپ نیچے لے کر آتے ہیں, محلے میں تماشا کرتے ہیں, اور وہ بچی پھر کیا کرے گی. وہ جب گھر چھوڑ کے چلے گئے تو اب لوگ کہتے ہیں ہائے اس کا تو کیریکٹر ہی اچھا نہیں تھا. آپ یہ سوچیں کہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی اولاد پٹ رہی ہے نا تو وہ دوبارہ نہ بھیجیں, بلکہ اس کے اوپر حد لگائیں. یہ ضروری ہے حد لگانا, اس کے اوپر سزا مقرر کریں کہ اگر اب اس طرح سے کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم اپنی بچی کو نہیں بھیجیں گے. دیکھا جائے تو اگر آپ کے منہ پہ گال پہ تھپڑ بھی پڑا, اس کا نشان آئے گا, تو آپ کو تو اس کا بھی جو ہے اس کی بھی دیت ہے. مجھے یہ بتائے گا, جیسے بہت سارے معاملات میں ایسا نور بھائی دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ اگر ان کے ہسبینڈ کچھ برا کرتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, اور عزت نفس جو ہے ان کی بڑی خراب کرتے ہیں, اور اس میں اگر ہم ان کو معاف کر دیں لیکن وہ شخص پھر وہی دوبارہ سے چیزیں ریپیٹ کرے, تو پھر ایسے معاملے میں کیا ہے کماتا ہے. اور ساتھ میں ایسے پیرنٹس کے والے سے کہ جو دیکھ رہے ہیں بچی پٹ رہی ہے, آپ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, تو ایسے پیرنٹس کو بھی تو معافی مانگنی چاہیے نا بچوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کاؤنسلنگ ماں باپ کی بھی ہونی چاہیے شادی سے پہلے, اور لڑکا اور لڑکی کی ہونی چاہیے کہ وہ اب جو زندگی گزارنے والے ان کے کیا حقوق ہیں, ان کو کیا حق دینے, اور اسلام کیسی زندگی چاہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد سے کہا کہ عورت جو تمہاری زندگی میں آ رہی ہے تمہارا لباس ہے, اور عورت کو کہا کہ تمہارے لیے لباس ہے. پھر کہا قرآن مجید نے مردوں کو کہا وعاشرہن بالمعروف, اور تمہیں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی احادیث ملتا ہے کہ کچھ
نبی اسلام کی ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں اونٹ کے اوپر، تو جو تھا وہ ایک صحابی تیز چلا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا آہستہ، کانچ کے گھروں پر موجود ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے. ہماری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر جو زندگی گزارنے کے طریقے اصول اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اب جن کی شادی ہونے والی ہے ربیع الاول کے اندر، ربیع الثانی کے اندر، ان کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے لڑکا ہے تو وہ سورہ طلاق کو پڑھے، سورہ نساء کو پڑھے، سورہ مائدہ کو پڑھے. اور جب شادی کا آپ پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، مائیوں، مہندیوں، پتہ نہیں کون کون سے، اس میں آپ علماء کو بلائیں، کسی انٹلیکچوئل کو بلائیں، کسی اہل علم کو بلائیں، کسی موٹیویشن اسپیکر کو بلائیں جو رہنمائی کر سکے کہ کہاں ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں. اور غلطی اگر لڑکا کا، اچھا لڑکے کو بتایا جائے کہ بیٹا تمہیں اگر یہ زندگی میں معاملات آ جائیں تمہیں کس طرح فیس کرنا ہے، کیونکہ نئی نئی زندگی، ایک 18 سال کی بچی، 20 سال کی، 22 سال کی یا 25 سال کی بچی آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ ساس 50 سال کی ہیں جو پورے ایک فیز گزار چکی ہیں. آپ یہ کیسے توقع کرتی ہیں کہ جو آپ کا تجربہ ہے، جو آپ کی ذہانت ہے، وہ ایک 18-20 سال کی لڑکی کے اندر جو ابھی بھی آئی ہے، جو سیکھنے کے مراحل میں. اچھا اگر 25 سال کی آپ کی بچی وہ ننھی چوچی ہے اور یہ دوسری جو بچی غیر کی آئی ہے یہ بہت فاضلہ ہے، عاقلہ، بہت زیادہ ذہین ہے اور بہت زیادہ میچور ہے، بہت زیادہ بدتمیز ہے، اگر اس نے اپنے حق کی آواز کہہ دی تو یہ قرآن مجید فرقان حمید. اچھا مثال کے طور پر جس طرح ابھی یہ بات کی جا رہی تھی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی آپس میں نہیں گزر رہی تو سیپریشن کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے، آسان طریقہ دیا ہے. اس میں الطلاق مرتان یعنی کہ مطلب دین بھی آپ کو کہیں یہ نہیں کہتا اگر آپ کو میاں مار ہے تو آپ اس کی مار کھائیں، جیسے ماں، کیونکہ ماں باپ بہت ساری جگہوں پہ بچوں کو کہہ رہے تھے نہیں بیٹا بس اب صبر سے زندگی گزار رہی ہیں. ایسا نہیں، ایسے صبر کی بات بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے کہ جہاں بچی ختم ہو جائے، اگر وہ بچی مر جائے تو میں سمجھتا ہوں ماں باپ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملزم کے طور پہ کھڑے ہوں گے کہ تمہارے سامنے اتنا ظلم ہوا اور تمہارے بچی مر گئی. ایک مثال ہے نا، اس کی جان نکل جائے یا اس کی بچی مر جائے، اس طرح کے معاملات ہیں. تو اچھا یہ کیا ہوتا ہے، مار پیٹ سے جو نئے بچے پیدا، نئی نسل آ رہی ہے وہ نفسیاتی پیدا ہو رہی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے باپ جیسے ہی بن جاتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کو باپ نے کس طرح ہینڈل کیا، تو بچہ آپ پڑھا نہیں رہے، بچہ آنکھوں کے ذریعے سیکھ رہا ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہی کرے گا، کہے گا کہ میرے باپ ماں کو اس طرح لے کے چلتے تھے. تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بچوں کی پرورش کی جا رہی ہے، خاص طور بچوں پہ آپ دیتے ہیں کہ آپ کو اگلے گھر میں ایسے گزارنا ہے، تو لڑکوں کی بھی یہ پرورش کریں کہ تمہیں لڑکی لے کے آنا ہے تو تمہیں کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. مجھے بتایا اگر کسی بچی نے اپنی ساری زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزار دی ہو جو کہ بہت ہی ٹاکسک ہو، جس نے اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا، جو گالم گلوچ بھی کرتا ہو، اب ماں باپ اس شخص کے حوالے کر کے اور ماں باپ بار بار صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بچی نے پوری زندگی ان کی وجہ سے ٹف گزار دی. تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسے ماں باپ کو روزے محشر اللہ پاک یہ کہیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کہ تمہیں بھی معافی، کیونکہ ہم یہ ضرور بات کرتے کہ اولاد کو ماں باپ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر ماں باپ اولاد کا اگر کوئی حق تلف کرتے ہیں یا ان کی زندگی میں ایسے کوئی رانگ ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو کیا ان کو نہیں معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ نے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا. آپ کو اللہ نے اختیار دیا، اس اختیار کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا. تو آج جو یہ والدین پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے اگر آپ کی بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ بار بار اسے ڈرا کے یا پیار سے بھیج رہے ہیں اور بچی پٹتی بھی آ رہی ہو اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا داماد آپ کے سامنے آپ کی بچی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آنکھیں نکال رہا ہے، مار رہا ہے، تو سب سے بہترین فیصلہ یہ کہ آپ 3 مہینے کے لیے اپنی بیٹی کو بٹھا لیں اور اس کے بعد اگر آپ کا دماغ سدھر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سیپریشن کی طرف جائیں. اللہ نے دیا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح بإحسان. تم چاہو تو 2 طلاق کے بعد روک لو یا اچھی طریقے سے آزاد کر دو. اور دیکھیں یہ تو مطلب اللہ پاک جو ہے، اگر آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ بچیاں گھر آ کے بیٹھ جائیں گی تو کیسے نان نفقے کا بندوبست ہوگا، وہ تو پروردگار ان کے توسط سے ضرور آپ کو رزق بھی دے گا. ہمارے سے کالر موجود ہیں یایا صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مدیرہ، آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو سلام ہو. یقین کریں اس پروگرام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور جس ادب و احترام سے آپ علماء سے بات کرتی ہیں بہت یعنی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک سب سے پہلے تو بندی بات ہے کہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا اور ماننا. دیکھیں ہم جب کسی سے کوئی ہماری ناراضگی ہوتی، کوئی بات چیت ایسی ہو جاتی تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں نا.
असल में ये बात समझना कि गलती आपकी है, उसकी सबसे बड़ी हम तो जब ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आपकी गलती है तो आप माफी मांगे। मेरा सवाल अभी जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक किसी बच्चियों के हवाले से कि सब्र की सत्ता करना चाहिए, एक तो सवाल ये कि देखिए हम सब्र की वालिदैन तलकीन भी करते हैं बहुत ज्यादा बार, लेकिन बात दफा ऐसा होता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल में बातचीत चले जाती है तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त। एक तो सब्र की बॉर्डर लाइन क्या होनी किसी भी मामले में, अगर मैं किसी की जाति बर्दाश्त कर रहा हूँ, किसी की भी कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त सवाल, कहीं भी अगर मैं एक सबर तो मैं कर रहा हूँ लेकिन एक लिमिट होगी ना, एक बॉर्डर लाइन सेट करते रेड लाइन। एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा मुझे मेरा सवाल ये जो मेरे दिल में हमेशा बात खटकती है वो ये है कि हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सारी गुनाह माफ कर देगा, शिर्क भी माफ करेगा, और हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला हुकुल इबाद नहीं माफ करेगा। लेकिन अल्लाह के इख्तियार में तो सब कुछ है, अल्लाह ने फैसला करना है कि कौन गलत है क्या गलत। ये बात कहना दुरुस्त है कि अल्लाह हुकुल इबाद माफ नहीं करेगा, जबकि अल्लाह के इख्तियार नामहदूद है, वो किसी को भी माफ कर सकता है। इस बारे में कुछ बताएं। चले ठीक है। वैसे दूसरे वाले तो आपको पता है ना कि अल्लाह पाक खुद अपनी बाकी दूसरी मजलूम से के साथ भी जुल्म नहीं करेगा ना, कि उसकी बिहाफ पे भी माफ़ कर दें। बड़ा अच्छा, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अल्लामा साहब मुख्तसर में जानना चाहूँगी ये सब्र की बॉर्डर लाइन क्या है? बड़ा प्यारा उन्होंने सवाल किया है। देखिए हमारे यहाँ सब्र का मफहूम ये लिया गया है, कोई ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तंग कर रहा है, मुसीबत ढा रहा है तो आप सब्र कीजिए। आइए, सब्र का मफहूम ये नहीं है। सब्र के माने ये होते हैं कि रज़ा इलाही के लिए, अपने मकसद तक, अपने हदफ तक पहुंचने के लिए असबाब को मुहैया करके, इरादा करके बढ़ना आपका काम है, नतीजा खुदा पर छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्र का मतलब जो है ना फ़कत एक ही लिए आता है, किसी ने मार दिया, जुल्म कर दिया, किसी ने हक कर दिया, इस सब्र कर लीजिए, खामोश हो जाए। खुद ये सब्र खुद जुल्म है ये अपने ऊपर, ठीक है ना। इस सब्र की इजाज़त नहीं दी गई है, ठीक है ना, कि जानते बूझते अपने ऊपर ज़ात के ऊपर बर्दाश्त करते रहिए आप। ये शरीयत ने, इस्लाम ने कोई इस बात की इजाज़त नहीं दी है, ठीक है ना। आपके इख्तियार में जो कुछ भी है उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने हदफ का तयन कीजिए, इख्तियार कीजिए। मिसाल देख लीजिए ना, जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलेखा ने दाम फ़रेब में मुब्तला करना चाहा तो ये तो नहीं था ना कि दरवाज़े सारे बंद है पड़े, मैं कहाँ जाऊँगा मैं। कहा कि यूसुफ सही करना तुम्हारा काम है, दरवाजे खोल देना, कुफ्ल खोल देना हमारा काम है। तो अपने मकाम से दूसरे दरवाजे तक पहुंचना ये जनाब यूसुफ के इख्तियार में था। और उन्होंने उस अमर पर सब्र करते हुए अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया, अल्लाह ने कुफ्ल खोल दिए, सदा का सामने आ गई। एक तो मफहूम ये है। दूसरी बात ये कि हाँ, कुछ ऐसे असबाब, ऐसे मामलात के जो वाक़तन आप देख रहे हैं कि किसी ने मेरा हक़ सल्ब किया, कुछ हुआ, लेकिन उसको जिसने सल्ब किया उसको ये एहसास निदामत अगर हो चुका है, ठीक है ना, उस मकाम पर आपको इख्तियार है कि उसके जुल्म पर या सिजाते हुए सब्र करते हुए उसको माफ़ कर दें, गुजर कर दें। देखिए हमारे यहाँ नेकी और बदी का तस्वुर एक अलग है। एक ऐसा नेकोकार जो नेकी तो कर रहा है मगर उसको एहसास नेकी नहीं है, ये नेकी उसके किसी काम आने वाली नहीं है। एक गुनाहगार जो गुनाह कर रहा है मगर उसको एहसास निदामत है, ये एहसास निदामत उसको माफ़ करवा देगा खुदा की बारगाह के अंदर। यानी कि जो ज़मीर इसमें अगर इतना एहसास होना चाहिए ना हर चीज़ का, ठीक है ना। और जैसे बस बात को ख़त्म करते हुए जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही थी, देखिए ये सारे मामला जो हो रहे हैं हमारे यहाँ बुनियादी गलत है। हमारे यहाँ चीज़ें ना, मैं एक मिसाल दूँ, एक छोटी सी मिसाल है, मुनासिब तो नहीं है लेकिन मैं दे देता हूँ। हम जब कहीं निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लड़के से पूछता हूँ कि तुम्हें आदाब गुस्ल आते हैं, तुम्हें मालूम है कि शादी क्या होती है, ठीक है ना। ऐसी उम्र पे हम किसी लड़के को समझा रहे थे, वो नौजवान थे थोड़ा सा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हैं। तो थोड़ी सी बहस हुई ना, तो उनके वालिद आ गए, कहने लगे कि मौलाना साहब क्या हो गया। मैंने कहा भाई ये है कि नहीं, उनको छोड़ें, आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा उसको। मैं सब लोग बैठ गए हम वहाँ पे ना, यानी उनके अब्बा को नहीं पता अब तक। तो जब जिसको गुस्ल का नहीं मालूम, तो जितनी नस्ल पैदा हो रही है वो हालत निजासत में पैदा हो रही है। जब हालत निजासत में पैदा हो रही है तो उससे खैर की तवक्को कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, वो चीज़ें इस्लामी अक़दार जो हमारी थी वो गैरों ने इख्तियार कर ली हैं। आप देखिए नॉन मुस्लिम है यूरोप, लेकिन जब वो प्लान करते हैं ना किसी को औलाद को दुनिया में लाने के लिए, तो उससे पहले काउंसलिंग करते हैं आपस में कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चे के साथ हुकूक सल्ब ना हो। और जब अल्लाह ताला उनकी मुराद पूरी कर देता है, वो खातून कंसीव कर लेती है, तो फिर वो जैसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये बने, उस दरमियान में वही गुफ्तगू सारी करते हैं वो, तो उसका रिजल्ट मिलता है उनको।
100% सही, तो नियरेस्ट मिलता है उनको 70-80% रिजल्ट मिलता है। यानी कि वही वाली बात ना कि एक तो प्रिपरेशन, दूसरी बात है कि हर बात के और हर चीज़ का जो नीयत पे जो दारो मदार है कि नीयत आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे उन्होंने बात की, ये कॉल भी आई थी और अभी जैसे ये दिल में ये भी एहसास हो जाना कि मैंने गलत किया है, इस ज़मीर का होना कितना ज़रूरी है। कि मुझे ये बात बताएं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको कक फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोगों के साथ ज़्यादती पे ज़्यादतियाँ करे जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो ज़मीर जाग ही नहीं रहा। तो ये जो ज़मीर का ना जागना है, ये किन चीज़ों की अलामत है? और क्या बताएं कि क्या इसमें हराम लुकमे का भी बड़ा रोल है कि अगर जिस शख्स ने हराम लुकमा खाया हो, फिर उसका ज़मीर कहाँ से जागना? उसको तो मलामत निदामत कुछ भी नहीं होगी। जी होता यही है कि असल में वो जुल्म कर करके ना, या गुनाह का काम कर करके इतना नफ्स पत्थर हो जाता है। फ़यक़िल हिजारत अशद्दु क़स्वा, कुरान कहता है कि वो फिर पत्थर या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो उनको सुकून ही जुल्म करने के अंदर मिलता है, तो ज़मीर मुर्दा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िक्रुल्लाह को जारी रखा जाए, चाहे वो ज़बानी ही हो, कल से ना हो। तो अगर आदमी पढ़ता रहता, कहीं ना कहीं कोई एक दफ़ा भी अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह गलत ज़बान से होते होते दिल से निकल गया, तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसको पाक भी कर सकते हैं। हज़रत बिशर हाफ़ी का वाक़या इसी तरह लिखा कि एक रास्ते से गुजरे, कीचड़ मंगे बिस्मिल्लाह लिखी हुई नजर आए, तो उठाया उसको और इतना रो आंसू से धो दिया उसको। अब धोने के बाद उसको सोचा कहाँ रखो, फिर ये बेदबी ना हो जाए इसकी, उसको खा गए कि चलो मैं अपने पेट में उतार ले दूं ताकि इसकी जन्म वो बेदबी भी ना हो। और अल्लाह ताला ने फिर उसी दिन उनको तौबा की तौफीक अता फरमा दी, तो अल्लाह से तौबा के लिए पाक साफ हो गए। तो ये बात हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ये साथ में बात कहूँगा कि देखें, जानबूझकर अपने तौर पे किसी को अजियत देना, जिस तरह अभी हमारे सबकी डिस्कशन चल रही है कि शौहर बीवी पे जुल्म कर रहा है, बीवी शौहर को, बीवियाँ भी बसावत कर रही होती हैं कि उनको टॉर्चर कर रही हैं। तो इसी तरह एक टॉपिक हमारा जो ज़ाहिर है, हमारी जो सोसाइटी चली उसमें को एजुकेशन होती है, लड़के लड़की साथ पढ़ रहे होते हैं, कहीं फ्रेंडशिप्स हो गई, या जो शादी के बाद वहीद हो गए, कमिटमेंट्स हो गए। तो अब उसके अंदर ये समझना कि जी ये हराम रिलेशन है और हमें जो है यहाँ पे किसी की दिल अफजारी करना हमें सवाब मिलेगा, कि बाज़ कुछ स्कॉलर इस तरह की बात कहते हैं कि जी इस तरह आपस में नामहरम लड़का लड़की का दिल तोड़ना सवाब का काम है। तो देखिए उसकी भी लिमिट्स हैं, लिमिट्स इस सेंस के अंदर है कि अच्छा, ये देखें ना, ये भी वो कैसा पर्सपेक्टिव ले आते हैं कि दिल तोड़ना सवाब है, मतलब ये कहाँ पे बात आ गई है? तो ये ऐसा नहीं है। देखें हर चीज़ में ना कोई लिमिट्स इस्लाम ने बयान की है। दिल आज़ारी, जहाँ बहुत सी जगह हमने ऐसा देखा कि अगर सीरियस है, कोई लड़का लड़की आपस में शादी के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं और दोनों वाक़तन अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और कमिटमेंट कर लेते हैं, तो उसमें उनके पेरेंट्स का उसमें इन्वॉल्व हो जाना इस बात की निशानदेही करता है कि ये सिंसियर शादी करना चाहते हैं। उनका गलत रिलेशन नाजायज़ है, लेकिन अब जहाँ माहौल ऐसा, हम उसके अंदर बोलेंगे दिल तोड़ना ना जाए और जायज़ है, उनको सवाब मिलेगा कि आप उसको बुरा भला कहो और उसको कुछ इस तरह करो, ये वहाँ भी इजाज़त नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलेखा ने बरगलाया तो आपने उसके साथ बदतमीज़ी मिसबिहेव नहीं किया, आप अपना दामन बचा के साइड में निकल लिए। तो ज़्यादा यही कि अगर आपको कोई इस तरह का सिचुएशन पैदा हो रही है कि जिसमें आपको अंदेशा है कि जी आप की तरफ कोई अट्रैक्ट हो रही है और आपको गुनाह की तरफ माइल कर रही है, सही रास्ते पर नहीं ले जा रही, आप उससे किनारा कर लें। उसका मतलब ही ना आप दिल तोड़े तो सवाब मिलेगा, या आप उसका बदतमीज़ी करें सवाब मिलेगा, ये सवाब वाब नहीं मिलेगा। हिसाब किताब सब का ही है। तो इसलिए उस रिलेशन के अंदर भी हमें एहतियात करनी चाहिए कि एक तो इस्लाम ने इख्तिलात की भी इजाज़त नहीं दी है, इख्तिलात करें, लेकिन जब है ही कई कुलीग्स हैं, हर ऑफिस में काम हो रहा है, लड़के लड़की साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें बाउंड्रीज अपनी लिमिट का ख्याल रखें। बिल्कुल तो बस वहाँ पर लिमिट का ख्याल रखें और दिल शिकनी की भारत किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं कि अपने तौर पर इंसान बस किनारा कशी रखे। क्योंकि जैसे आपने बात की ना, हम दफ्तरों में और हम घरों में भी हम देखते हैं कि कुछ एक कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको लग रहा होता है कि वो एक तो बासर भी होता है, उसको लगता है वो किसी कोई भी जोक क्रैक कर सकता है, चाहे वो उसका जोक जितना भी गिरा हुआ, और उसके जोक से कोई शख्स रात को जाके रोए और तकलीफ में मुब्तला हो कई दिनों तक, तो फिर मेरे ख्याल से उस शख्स को भी चाहिए कि वो माफ़ी मांगे। लेकिन वही वाली बात कि माफ़ी मांगने के लिए ज़मीर का होना ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ शबाना थी पिछले, उन्होंने बताया कि जी उनके जो हस्बैंड है वो उनको बहुत मारते हैं, और उसके बाद कहती वो जब अपने घर आते हैं तो घर वाले भी फिर उनको कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, और फिर वो कहते हैं बेटा सब्र से ज़िंदगी गुजारो, अब सब्र करना है। वो कहते हैं मैं वापस जाती हूँ तो फिर वो भी हालात वैसे ही हैं और उनके मार तो मुझे पड़ ही रही है। तो अब मुझे बताएं कि मुझे कोई वजीफ़ा ही बता दें कि मैं ऐसी क्या चीज़ पढ़ूं कि जिससे मेरे दिल को, क्योंकि देखो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, ना ससुराल में मैं रह सकती हूँ क्योंकि वहाँ तकलीफ़ में हूँ, ना मैके वालों के पास मेरे लिए जगह नहीं है, और अगर मैंने रहना ही, मेरे पास इफ़ दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव कि मुझे ही रहना है, तो मुझे बताएं मैं ऐसा क्या देखिए वजीफ़ा इमरान भाई बताएंगे। लेकिन कॉलर ने जो सवाल किया था कि अल्लाह ताला हर चीज़ का अख्तियार रखते हुए ये कैसे हो सकता है कि वो बंदा ही माफ़ करे जिसके साथ ज़्यादती हुई है और अल्लाह क्यों नहीं माफ़ कर सकता? बेशक अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वही माफ़ करने वाले हैं और वही बख्शने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ भी तो इंसाफ
करना है ना, वो जो अपना दिल लेकर आएगा रोता हुआ कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई, मेरा हक मार लिया गया, मेरे साथ कर दिया, अगर आपने भी उसको माफ कर दिया, अगर अल्लाह ने भी उसकी नहीं सुनी तो फिर कौन सुनेगा। जैसे वो एक दीवानी सी औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके मस्जिद में खड़ी हो जाती थी और बोलती रहती थी देर तक ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहते थे। तो एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, दीवानी सी औरत है, हर जगह घूमती रहती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, आपका भी वक्त ज़ाया कर रही है। तो आपने फरमाया कि अगर मैं भी ना सुनूं तो फिर कौन सुनेगा। तो वही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हम लेके आते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देते। देखिए, जब कोई शख्स ये कहकर आएगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, तो अल्लाह ताला उस शख्स को बुलाएंगे जिसने उसके साथ ज़्यादती की होगी और फरमाएंगे कि इसने तेरे साथ ये जुल्म किया, फिर वो उसको बयान करेगा। ये भी हदीस के अल्फाज हैं कि वो बताएगा कि इसने मेरे साथ ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, ये मेरा हक खा लिया, इसने मेरे साथ ये ज़्यादती की, मुझे गाली दी गलोच किया, या मेरा माल खा लिया, या मेरी किसी चीज़ को गस्ब कर लिया, वगैरह वगैरह। अब अल्लाह ताला उससे पूछेंगे क्या तू इसको माफ़ करता है? तो वो शख्स अगर मैं माफ़ नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसको ये कहेंगे कि तुम माफ़ कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वो फिर भी कहेगा कि मैं माफ़ नहीं करता। फिर अल्लाह ताला उसको वो बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे जिसमें बहुत सारे वो घर भी शामिल होंगे जो ज़मुरद और याकूत के बने हुए होंगे, बहुत हसीन और जमील होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या तू इन घरों को देखता है? तो कहेगा हाँ मैं देख रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुझे क्या लगता है किसके घर है? तो शख्स कहेगा कि ज़रूर अंबिया कराम के या शोहदा कराम के ये घर होंगे, उनको ही ये एजाज़ मिल सकता है। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमाएंगे कि नहीं, ये घर मैं उसको दूंगा जो दूसरे को माफ़ कर देगा। तो यहाँ पर आकर वो शख्स उसको माफ़ कर देगा। ये सारी रिवायतें मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम दिया है। अल्लाह ताला बाख्तियार हैं, वो हर एक को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं होने देंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल और दूँ, जब हम लोग कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करने के लिए बैठते हैं, छोटा सा वाक़या, वो लिंक ऐसा हो जाता है, तो हम फरिश्ते घेर लेते हैं उस पूरी महफिल को जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। जब वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह को पता है ना यहाँ जिक्र हो रहा था मेरा, फरिश्तों से पूछते हैं कहाँ से आए हो? या रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से आए जहाँ आपका जिक्र हो रहा था, आपके नबी का जिक्र हो रहा था। वो क्या कर रहे थे? वो दुआ मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे हमें जन्नत दे दे और दोज़ख से हमें निजात दे। क्या उन लोगों ने जन्नत देखी है? नहीं। क्या उन्होंने दोज़ख देखी है? नहीं। अच्छा, तो उसमें और भी ऐसे लोग बैठे हुए थे, फरिश्ते कहेंगे, जो उस महफिल के तो नहीं थे लेकिन कहीं से गुजर रहे थे तो आगे बैठ गए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने जन्नत नहीं देखी फिर भी मांग रहे थे, दोज़ख नहीं देखी उससे निजात मांग रहे थे, यानी वो मुझ पर ईमान रखते हैं ना। तो जो मैंने उनको जन्नत भी दी और दोज़ख से निजात भी दी और उनको भी बख्श दिया जो उस महफिल में आकर बैठ गए थे। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन वो सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो वो अपना दिल भी तो हल्का कर ले और वो अपना ईमान भी तो पुख्ता कर ले कि हाँ एक ही तो है रब्बुल इज़्ज़त मेरा, कि कोई नहीं सुनता लेकिन वो सुनता है। तो उसको यकीन दिलाना, उसके दिल को तस्कीन देना और उनको उसको अदल देना, ये अल्लाह ताला का ही काम है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये सब कुछ एक निज़ाम बनाया हुआ है। दुनिया में नहीं मिल सकता अब इंसानों को, लेकिन वहाँ ज़रूर मिलेगा। वहाँ तो ज़रूर मिलेगा। चलिए जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो वजीफ़ा भी ज़रा पूछेंगे सब्र का, क्योंकि भाई बहुत सारे वाकई वालिदैन बच्चियों पे ये जुल्म करते हैं कह के कि बेटा सब्र करो। तो चलिए अगर सब्र करना है तो पूछेंगे जी क्या वजीफ़ा है। छोटी सी ब्रेक के बाद निजात के जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आपके भी मसले मसाइल इतने होते हैं और वाकई जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं हमारे आसपास भी इतने मसले मसाइल होते हैं कि हम उसको फिर ब्रेक के दौरान भी डिस्कस करते हैं। और कुछ चीज़ें वाकई यकीन मानिए ऐसी हैं कि हम उसको हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम लोग जिन जिन सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, हम उन अल्फाज को, लोगों की उन कहानियों को नेशनल टेलीविज़न पे आप लोगों के सामने कैसे रखें कि लोग किस कर्ब में मुब्तला हैं, लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। और वो हम जो माफ़ी, वैसे माफ़ करना तो कहते हैं ना बड़ा आसान, कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में इतना कुछ हो जाता है कि माफ़ करना, मतलब माफ़ करने का तसव्वुर भी ना बहुत तकलीफ दे, कभी कभी जानलेवा भी लोगों के लिए साबित हो सकता है। जो मेरी बहन शबाना जो कहती थी कि ना वो घर में अपने मैके की अब रही हैं, ससुराल में भी जो रहे हैं तो वो बहुत अजियत में ही रह रही है। ऑफकोर्स कोई बंदा आपको मार रहा है, मुसलसल आप पे हाथ उठा रहा है, अब वो कहती, अब घर वाले कहते हैं सब्र से रहो, उसके बाद और कोई वो कहाँ जा सकती, वो किसी कोई ऐसा हमारे कोई सिस्टम ही नहीं ना कि जहाँ पे और लड़कियाँ की बाहर भी चली जाती, उनकी इज्जत महफूज हो। अब वो कहती है कोई सब्र की तस्वीर बता दें कि अगर रहना ही मैंने इन लोगों में है। और जैसे फिर आपने बात की निजात की भी बता दीजिएगा कि ऐसे रिश्तों से निजात कैसे हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक तो बहुत आसान सी आयत है, वअल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम। इस आयत को अगर आप रात में सोने से पहले 101 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। ये दुआ और दुआ भी करती रहें साथ साथ। अच्छा, चलते फिरते वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, जब आप ये पढ़ेंगे ना तो उस वक्त आपने नीयत भी ये करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करें और मेरे शौहर को भी माफ़ करें, क्योंकि वो शौहर तो है ना बहरहाल इसका।
اور اس کی مغفرت کی بھی دعا کریں اور اس کی ہدایت کی بھی دعا کریں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا چلتے پھرتے پڑھتی رہیں, اور رات میں سونے سے پہلے 100 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور ڈیلی پڑھتی رہیں. اچھا, آپ نے مغفرت کی بات کی, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں تو کسی ایک ایسی خاتون کو بھی جانتی ہوں کہ جو اتنے زیادہ نفسیاتی ٹارچر سے گزرے, ان کے ہسبینڈ ایسے نارسسسٹ ہیں کہ وہ جو زندگی میں سب کچھ سہ رہی ہیں, وہ کہتی ہے کہ میرا ریونج ہوگا کہ جب یہ شخص اگر مجھ سے پہلے مر گیا تو میں اس کی فاتحہ نہیں پڑھوں گی, میں اس کو بخشوں گی نہیں. تو مطلب یہاں تک آپ کسی عورت کا پیمانہ یہاں تک لے آئے ہیں. جی ہاں, بعض اوقات ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ پھر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو آخرت میں محل جو تیار کیے گئے ہیں نا, وہ انہی خواتین کو ملیں گے کہ پھر ان سے اللہ تعالیٰ. لیکن مجھے تو اس صبر کے محل نہیں ہے جو اتنا صبر سے گزار دی. کیوں نہیں ہے؟ صبر پہ بہت بڑا اجر ہے. اتنی گنجائش ہے کہ آپ کہ اللہ میں سے روزے محشر پہ کہتے ہیں اللہ میں نے نہیں معاف کیا, اس شخص نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے کہ میں زندگی میں ساری راتوں کو رو رو کے گزاری ہے نا. ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں پر لوگ کہیں گے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے تو محل عطا کریں گے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر انتہائی ظلم ہوئے ہیں, تکالیف برداشت کی ہیں, پریشانیاں جھیلی ہیں, مشکل حالات کاٹے ہیں, اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ نہیں میں فلاں کو تو معاف. اور ہماری زندگیوں کے اندر یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں, ان کی زندگیوں کے اندر بھی کچھ نام ہوں گے مخصوص ایسے کہ نہیں یار میں اس کو ایٹ لیسٹ میں اس کو نہیں معاف کر سکتا, کیونکہ اس نے بعض اوقات یا تو آپ کی ذات کو اتنا نقصان پہنچایا ہوتا ہے, ذہنی طور پر آپ کو اتنا پریشان کیا ہوتا ہے, آپ کی اولاد کو تکلیف دی ہوتی ہے, یا کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے, یا آپ کی کردار کشی ایسی کی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ کی برباد ہو جائے. دیکھیں اس پر تو جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہ خاص طور پر پکڑ کرتا ہے. یہ ظلم آپ کا حق مارا ہو, آپ کی جائیداد غصب کر لی, وہ بہنوں کے جو حق ہے جو جائیداد بھائی کھا جاتے ہیں, پھر ویسے آپ کسی سے قرضہ لیں اور آپ سے بولے کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا, اور اگلے مشکل وقت میں قرضہ, اور آپ اس کے پیسے کھا جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے قرض کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کسی کا قرض تو نہیں ہے. اٹ مینس کہ قرض کی بھی معافی نہیں ہے. اور پھر اس میں بیچارے لوگ خود مشکل میں پڑتے تھے لیکن معاف کر دیتے ہیں کہ چلے ہم نے معاف کیا کیونکہ اب تو اگلے جہان جا رہا ہے. نہیں کریں, معاف نہیں کریں. اگر اس کی وراثت ہے اور آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنا قرض اس کی وراثت میں سے لے لیں. اگر وہ جو دینے والے لوگ ہیں اگر آپ معاف کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ ضرورت مند ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہیں تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. یہ اجازت ہے, شریعہ نے اجازت دی ہے. اچھا نوبہ مجھے یہ بتائیے گا, بہت ساری جگہوں پہ جب ہم کوئی شخص بہت بااثر ہو اور ہم اس کے سامنے اتنے اسٹرانگ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو اسے بدلہ نہیں لے سکتے, تو ہم اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتے ہیں, اب ہمارا معاملہ تیری عدالت میں ہے. تو جب کیا ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کس شخص کو معاف کرتے ہیں, کسی ایسے ظالم شخص کو معاف کرتے ہیں, تو پھر کیا اللہ پاک پھر اس کے معاملات جو ہے وہ پورے سر انجام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پچھلے جمعے بھی آپ نے اس طرح کا موضوع رکھا تھا, بڑا اچھا تھا, شاندار, اس سے یہ تقریباً لنک کرتا ہے. جی بالکل کہ کچھ مکافات عمل سے بات کی تھی ہم. جی بالکل. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کرتے ہیں, 3 کی دعائیں ایسی ہیں کہ وہ زمین سے فوراً عرش تک جاتی ہیں, یعنی فرض سے عرش تک سیکنڈوں کے اندر جاتی ہیں. اس میں ایک مظلوم کی دعا ہے کہ جب مظلوم دل دکھا ہوا اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے, دعا کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. کبھی کبھی ایسا ہو کہ آن دی اسپورٹ جو ہے نا اس کو فوراً سزا مل جاتی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و یمدہم, اس کو ڈھیل دیتے ہیں. اور ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھول گئے, بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ کو اللہ کی طرف سے الہام ہو کہ فلاں آدمی کو, توجہ سے سنیے گا, فلاں آدمی کو تم اپنا وزیر بنا لو. کچھ عرصے کے بعد وہ تہجد میں نماز پڑھ رہا تو پھر الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ تم اس کو اپنا وزیر خاص بنا لو. پھر ایک دن اس نے تہجد میں دعا کی, پروردگار کوئی اس میں اتنی قابلیت تو اہلیت تو ہے نہیں, مگر تیری طرف سے بابت دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو آگے بڑھاتے چلے آگے. اس کی وجہ کیا؟ فرم میں اس سے اتنا شدید ناراض ہوں, اللہ کی طرف سے آیا کہ میں اس سے اتنا شدید ناراض ہوں کہ میں نہیں چاہتا یہ توبہ کر لے. میری مرضی یہ رضا یہ ہے کہ بغیر توبہ کے مر جائے, کیونکہ یہ اتنا شدید, اس نے لوگوں کو اتنی تکلیف دی ہے, لوگوں کو اتنا حق تلفیق کیا ہے, جس نے لوگوں کو اتنی زندگی حرام کی ہے, تو ایسے لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور اب وہ اگر اچھا مثال, آپ بھی بریک کے اندر ایک سوال بھی کر رہی تھی کہ نور بھائی آپ کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے, وہ بندے سے تو معافی نہیں مانگ رہا ہے, وہ استغفار پڑھ رہا ہے, یا وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے, وہ کہیں زیارت پہ جا رہا ہے اور وہ بندے سے معافی نہیں کر رہا. اچھا پھر اگین وہ دوبارہ وہی کام کر رہا ہے, وہی تکلیف دے رہا ہے, وہی آزمائش سے پیدا کر رہا ہے. اس کے لیے آسان فتویٰ یہ ہے, آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کہ وہ حتیم کعبہ پہ بھی مر جائے
اور لوگوں کا دل دکھاتا ہوا مر گیا تو اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہے. 7 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے, اور اس کی ساری اسناد صحیح ہے کہ وہ 7 اس میں کہ ایک شرک کرنے والا, والدین کا نافرمان ہے, ایک شرابی ہے, عادی زانی ہے, اور ایک وہ جو کینہ پرور ہے, جو لوگوں کے دل کو دکھاتا ہے, دلوں کو تکلیف دیتا ہے, دل کو توڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت نہیں کرے گا. آج کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے سید الایام, جمعے کا دن ہے, اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہے, جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور یہ عہد کریں گے کہ آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا, پھر تو آپ کی بخشش و مغفرت ہے. لیکن وہ دوبارہ کر دی. ہم اللہ کے گھر بھی جاتے, بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں, لوگوں سے برا کہتے ہیں, پھر عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں, وہی ٹائم گزارنے لگ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں عمرہ, ان کو لگتا ہے ہم جا کے معافی جو اللہ پاک سے مانگنے جا رہے ہیں تو معاملات ہماری سلیٹ کلین ہو جائے گی. لیکن وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ بار بار معافی کر کے بھی اگر وہی کام کرتے ہیں پھر معافی کیسی. ہمیں پیچھے سے کالر تھے خضر صاحب نے کہا ان کا ایک بیٹا ہے 20 سال کا اور ایک بیٹا ہے 19 سال کا, کا لیکن میرے دونوں بیٹے بہت نافرمان ہیں. سو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے بچوں کے دل نرم ہوں اور میرے بچے فرما بردار بن سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سورہ نشرہ جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور بچوں کی نیت سے کرنی چاہیے, اور اگر بچوں کو پلا سکیں اس کا پانی دم کر سکیں تو اچھی بات ہے. اور کلمہ تعوذ ہے, ٹھیک ہے نا, بچوں کا نام لکھ کر اس پر کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس پر دم کرنا چاہیے. کیونکہ یہ کلمہ تعوذ ایسا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے, خطا کار ہے, اس کو آپ کو کسی بھی لحاظ سے اس کا شرک اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور آپ چاہتے ہیں کسی کی بھلائی کے لیے تو یہ, کیونکہ یہ استغفار جو اعوذ باللہ ہے ایک طرح سے یہ نہیں آپ کو کہ واٹر پروفنگ ہوتی ہے ایک طرح سے گئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے, کچھ چیزیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی کسی کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جیسے بھی کہا کہ معافی کی بات ہے, دیکھیے ہمارا مزاج کیا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے نا تو معافی نہیں مانگتے ہیں, جب مر جاتا ہے تو میرے تک پہنچتے ہیں, وہی پکڑ کہتے ہیں معاف کر دینا مجھے, میری خطا معاف کر دینا. بھائی جب زندہ تھا تو آخری دن تو مانگی نہیں ہے, اب جب وہ مر گیا جا رہا ہے تو واپس ہم معافی مانگ رہے ہیں, تو یہ والی معافی جو ہے یہ تو کام نہیں آئے گی. اچھا رام صاحب ساتھ میں بتائیے گا, وہ بہت سارے لوگ ایسے اگر ان کے لگتا ہے کہ ان کے والدین نے کسی کے ساتھ برا کیا اور وہ والدین کے مرنے کے بعد وہ چلے جائیں اپنے والدین کی بہاف پہ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے, تو کیا پھر ایسی معافی کی کوئی وقت ہوتی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ تو دیکھیے ایک اچھی اولاد کی نشانی میں سے ہے. مطلب دیکھیے جو جیسے اور واجبات ماں باپ کے رہ جاتے ہیں نا, اسی طریقے سے یہ بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو اچھی علامت ہے, یقیناً ماں باپ کو اس کا اثر جواب ملے گا, ثواب ملے گا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اب کسی معافی مانگے نا, ہم نے گلے مل لی ہے, ہاتھ چوم لیا, بوسہ لینے کا, ہاتھ چومنے کا نام معافی نہیں ہے. گلے لگاتے ہوئے یہ نیت کیجئے کہ جو اس نے کیا تھا میرے ساتھ میں زندگی کبھی اس کے ساتھ نہیں کروں گا میں, ٹھیک ہے نا. مفہوم معافی یہ ہوتا ہے, اس نے جو کرنا کر دیا, میں نے معاف کر دیا اس کو خدا کی رضا کے لیے, لیکن میں وہ کبھی میں ایسا نہیں کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ انسان چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگر انسان زندگی کی عادت بنا لے تو زندگی بہت آسان ہے, اور اسلام بہت آسان ہے, ہم نے مشکل کیا ہوا ہے. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم معافی کے والے سے بات کرتے ہیں, جب اللہ پاک کو بھی بہت پسند ہے اگر ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہیں جس میں استغفار کی تسبیح, اور جب اگر ہم کسی دن میں اگر ہم شو بھی کر لیں کہ استغفار کی جو صرف تسبیح کے فضائل کیا ہیں اور کتنی یہ مشکل کشا ہے یہ تسبیح, تو اس میں یہ کہ جیسے آپ ویسے بھی گناہوں سے معافی تو مانگ رہے ہیں لیکن یہ رزق بھی بڑھا رہا ہے, یہ محبتیں بڑھا رہے ہیں, یہ میاں بیوی کے درمیان کو چپکلیش اس کو بھی دور کر رہا ہے, یہ گھروں میں رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے. تو ذرا یہ بھی ذرا میں چاہوں گی ذرا استغفار کے والے سے بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے. اللہ کے بتایا ہوا استغفار تو خود اللہ کا بتایا, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے تو تم پر اللہ پاک موسلادھار آسمان سے بارش برسائیں گے, پھل میوے اگائیں گے, اولاد میں اضافہ فرمائیں گے. اور استغفار وہ چیز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وہ نافرمان امت بھی جنہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اجتماعی عذاب نہ نازل کرنے کی وجہ تو بتائی تھی کہ ایک تو آپ ان کے درمیان موجود ہیں, آپ کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. دوسرا ہے کہ استغفار کرتے ہیں, چاہے مشرکین تھے, تو استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ امید ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے گی. استغفار نے دل کے گن کو دھو دیتا ہے. تو بارش نہ ہو رہی ہو تو اگر استغفار کی تسبیح پڑھیں, رحمت نہ آ رہی ہو تو اس لیے سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ جو معراج پر عطا کی گئیں اس کا پورا مفہوم اینڈ میں آ جا کے آتا ہے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس آیت کو تسبیح کے طور پہ یاد کر لیا جائے. واعف عنا سے پڑھ لیں, لا یکلف اللہ سے پڑھ لیں, یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ. تو واعف عنا سے تو بہت زبردست
तसल्ली के तौर पर पढ़ सकते हैं। बाकी जो नरम दिल करने का आगे औलाद के लिए, बीवी के लिए, 15वें पारे की जो आखिरी जहाँ पे मिड होता है कुरान, वलियतलत्तफ वला युशरना बिकुम अहदा, इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़ा करें। जिनका भी दिल सख्त हो, मियाँ बीवी का, औलाद का, बच्चों का, बॉस का, किसी का, उसके तस्वुर करके पढ़ें। जितने पढ़ सकते हैं पढ़ के दम करें, इंशाल्लाह दिल नरम होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो आपसे पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।